कालिया जी सरकार। भैया आपको नहीं बुला रहा वो। बड़ी बकवास बंद रखी, तेरे तो बहुता कालिया साढ़े कोल गब्बर सिंह ने ताड़ी नकल करके ना अपना कालिया बनवा रहा, कालिया पसरूरी। यार मेरी दो चार जुमले तो उर्दू दे बोल। अच्छा उर्दू बोलना। हाँ बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। राती मेरा ख्याल ठाकर तू को खट्टा पी बैठा। अच्छा वैसे कितनी रिजेम्बलेंस है इसकी एक्चुअल गब्बर के साथ? यस, मैं कहना उस दौर च हुंदा इन्हें कत्ल हो जाना सी। तब तो ये गलत बात है। जी। हाइट भी बिल्कुल उसके जितनी। नहीं, हाइट अमजद खान की काफी ज्यादा थी। कोई काफी ज्यादा सी है तू नहीं काने ना नाप लेंदा रहा ना। नहीं अमजद खान भी एडा की सी सर, मैं देखा है। अमजद खान बहुत जल्दी दुनिया से चले गए। इन्हें देखा है, इन्हें देखा है। ते मेरियां पहले दी सगी पुप्पी दे नाल मंगया सी ओ। अच्छा सबसे अच्छी जो ड्रेसिंग है ना वो बसंती की, और उसके देखें फूल कितने प्यारे। मारा तू अन्ना हो जा फिटे मुंह तेरा। तू ऐने कहदे नहीं लाई है नहीं, तुम ओए लोग- गब्बर, और मैं तेनू लख देंगा इन तो मार यार। वैसे हमें ज्यादा बेफजूल बोलने की आदत नहीं है, लेकिन हारून साहब आप करते क्या हैं? ये सफाने चौकरे दी कुआबा दी दुकान है। 50-50 कोस दूर जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा, नहीं तो गब्बर तेरा फीडर ले जाएगा। भाई देखिए मुझे बारी बारी बात करने दे सबसे। गब्बर ये बताएं आप डाकू कैसे बने? ये बहुत लंबी दास्तान है हारून। चले रहने दें ठाकुर, आप मुझे ये नहीं एक आदमी फौरन चलो रहने दो। यार उन्हें क्या रहने दे, तू रहने दे। तो भी रहन दे। 50,000 इनाम रखे हैं सरकार हम पे। गब्बर तेरे लिए बड़ा है, पहाड़ा च रहना, ना बिजली का बिल आंदा ना सुई गैस। यार इनको नहीं मिलना, अगर इनको कोई पकड़वाएगा उसको मिलेगा। बाउंटी है, दैट इज बाउंटी बेसिकली। अच्छा फिल्म में गब्बर का ज्यादा खास सांबा था या कालिया? सांभा। कालिया को तो इसने सिर्फ इतना पूछा कि कितने आदमी थे, हाँ, और जब उसको गोली मारने लगा, वो एक रशियन गेम होती हाँ। जिसमें एक गोली होती है और बाकी खाने खाली होते हैं। तो उस गेम को जब इसने इनके साथ खेला तो ये सब जीत गए, किसी को गोली नहीं लगी। फिर उसने ये दिखाने के लिए कि मुझे किस कदर उन पर तैश है, गुस्सा है, और मैं बुजदिली से कितनी नफरत करता हूँ, उन सबको गोली मार दी। यानी गेम में भी इसने बेईमानी की, इसको इतना बड़ा एंटेगनिस्ट दिखाया गया। सांबा के बारे में एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़ी दिलचस्प बात है कि जिस पहाड़ी पे बैठ के वो आवाज लगाया करता था ना जी सरकार, और आज भी वो मुकाम वहां पे है और उसे टूरिस्ट स्पॉट का दर्जा दे दिया गया। ए रामगढ़ के बासियों, यार तू हौली भी बोल लेना ते घर पिंड च एक ही आ, बाल चली जानी है। गब्बर सिंह आया है तुम्हारे गांव में। जिन्हें को सदका खरात को मरे बंदे दे कपड़े देने दे सकता है, लेकिन तुले होन मैं पुराने नहीं लने। मैं तो एडा लाडला गब्बर। और फिर देखो ना बेवकूफ आदमी बेल्ट टच फड़े पेंट च लास्टिक पाया। ठाकुर क्या बात है? पैर ऊपर कर लो, क्यों? सफाई हो रही है। हरून साहब जरनल अस्पताल जाओ ना, जी जी। इदां दे बड़े गब्बर उत्थे तुरे फिरदे। ए गब्बर, ठहर जाओ, बसंती वाली जगह बाकी है। रामगढ़ के बासियों, होर भी कोई गल याद कीती कि नहीं? यार इन्हें मना करो, बेच ना बोलो। क्यों? नहीं गब्बर, ए देखो ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਧਾ ਸ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਜੀ। मैं सब कुछ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ नहीं नहीं, नहीं ये काम करना। आप सफाई देखिए, आप हमारे मेहमान हैं, आप सफाई ना और कीजिए। ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਰਫ ਵੀ ਪੱਲਿਓਂ ਲਿਆਇਆ। यार ना करें। यार जेड़ा तेरे ते 50,000 लगा ना, ओदी यार की फरनैल ही मंगाउणी है। क्या कहने, बड़ा कड़े वाला बेल्ट लेके फिर। 50,000 इनाम रखे हैं सरकार हम पे। ਉਹ ਸਾਲਿਆ 150 ਡਾਕੂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਇਨਾਮ ਵਧਾਓ। ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਰਾ, ਉੱਠ ਤੇ मैं बैठा थे देता। आप बैठोगे? ईमान थक गया अल्लाह के, तेरे पता मेरा वजन ज्यादा। बैठ जाओ। ये मस्कीन गब्बर है। आओ गब्बर। यार ठाकुर साहब गब्बर को गब्बर का वजन बहुत है, अच्छा पाँव पे नहीं पड़ता। वैसे तो मुझे फजूल बात करने की बिल्कुल आदत नहीं है, लेकिन गब्बर क्या तुम नहाते नहीं हो? जब ये तुम तो मेरे कुछ- पास से गुजरते हो और मुझे इतनी बदबू आती है तुमसे। ये कुड़ी कहती है इदां वा तेर भी फजूल बात कर चुकी है। गब्बर तो फिर भी थोड़ा सा खुशबू लगाता है। जी। इसकी स्मेल से मेरे बाजू बाहर आ रहे हैं। अच्छा जी, मैंने हाथों के बारे में पूछा आपसे, तो बाजू लगवा लेते आप?
ہاتھ میں نے وزیر آباد سے بنوائے ہیں. ٹھاکر نے تو دھوکا ہو گیا جی. کیا انہیں کیسی گبر نو ٹنگن والے ہاتھ لا دے, انہوں نے منگن والے لا دے. اچھا بسنتی سے ایک سنجیدہ کوشچن میں کرنا وجہ کیوں؟ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت کی ہیروئن اور آج کی ہیروئن میں کیا فرق فیل کرتی ہیں آپ؟ ہائی ویسے تو مجھے فضول بات کرنے کی بالکل عادت, پیسوں میں بات بھی کرنے کی عادت نہیں ہے, فضول بندے نہ بات کر رہی ہے. اس فلم میں 2 کردار ایسے تھے جو تقریباً ہر فلم میں مجھے مطلب ان کی جو ڈائیلاگ ڈیلیوری تھی اس میں بہت زیادہ منوٹنی تھی. کسی بھی کردار میں چلے جائیں ایک ہی انداز میں بات کرتے. ایک سنجیو کمار صاحب جو ٹھاکر بنے, بہت اوور ایکٹنگ سی تھی ان کی. آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ, بٹ اسٹل ہر فلم میں ایک خاص انداز میں لگتا یہ تھا کہ ہر کردار میں سنجیو کمار ہی ہے. اور ایک ہیما مالنی, وہ جب بات کرتی تھی تو اس میں ایک تھوڑا سا نا رونے کا جو عنصر ہوتا ہے, جیسے نوتن کے تھا. نوتن بھی کسی فلم میں جب ڈائیلاگ بولتی تھی تو اس میں ایک دلگیر سا عنصر تھا گفتگو میں. لیکن اس مووی میں تو وہ بہت ببلی سی لڑکی نہیں دکھائی. جی ہاں بالکل, ان کو ان کے ڈائیلاگ بھی اسی طریقے سے بولنے چاہیے تھے, لیکن پھر بھی وہ سانس کا اس طرح کا استعمال کرتی ہیں ہیما مالنی کہ وہ کسی بھی کریکٹر میں, ستہ پہ ستہ میں بھی ایون جس بھی کریکٹر میں وہ چلی جاتی ہیں وہ اس طرح بولتی ہیں جس میں تھوڑی سی روحانسی سی آواز آتی. میں اس فلم میں ماڑا رول کیتا. بہت ماڑا. نہیں اس فلم میں دیکھیے, یہ فلم تو آپ کے کیریئر کی بیسٹ فلم ثابت ہوئی. کالیا کتنے ڈاکے مار چکے ہو آج تک؟ بہت ڈاکے مارے ہیں ہم نے. اب پرفیوم بھی لوٹا کرو تھوڑا. بات سنو کالیا, ایک ہاتھ سے میرے ناک کے آگے بائے بائے کرو. اوکے. کیا ہوا تھا؟ سانسیں بند ہو رہی تھی. ارون صاحب سانبا جو تھا وہ بڑا ہارڈ ورکر تھا, بڑا محنتی آرٹسٹ تھا. جی جی, کہ میک موہن صاحب. جی جی میک موہن جو کراچی میں پیدا ہوا. جی بالکل. بھگوان اس کی زندگی کرے, لیکن 1.5 لاکھ مرتبہ وہ مر چکا ہے. اچھا, ہر فلم میں ایک ہی رول ہوتا تھا کہ انہوں نے آنا ہے, ڈرانا ہے اور مار کھانی اور چلے جانا ہے. اور وہ پروڈیوسر کو سب سے پہلے پوچھتا تھا جی اگر تو اس میں میری موت ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں نہیں کرتا. ویسے لگتا ہے کچھ ایسا ہی ہے. ایک فلم میں اس کو لمبا رول دے دیا تھا. اچھا, وہ پروڈیوسر سے لڑ پڑا, کہنا مجھے مار کیوں نہیں رہے, میں نے اور فلم میں بھی مرنا ہے. اچھا ایک فلم میں ویسے انہوں نے رول کیا ہے ایک فقیر کا جس میں وہ نہیں مرے. وہ بڑی سیانی باتیں کرتا ہے, پولیس کو چگلیاں بھی لگاتا ہے, لیکن اس میں وہ مرا نہیں. ادروائز اس فلم میں وہ مرا نہیں, اس میں اس کی پیمنٹ مر گئی تھی. اچھا جی, وہ اتنے تھپڑ, اتنے مکے, اتنی گالیاں کھاتے تھے, عوام پھر بھی بہت محبت کرتی ہے ان سے. سارو 40,000 روپیہ پر تھپڑ سائن کرتا تھی فلم. ہاں پیسے تو وہ بہت لیتے تھے کیونکہ وہ جانے پہچانے قسم کے گنڈے تھے. اچھا لوکی دے گھر کہہ کے جاندے نے میں فلم کرن چلے ہیں. جی جی, وہ اپنے بچیاں نو کہہ کے جاندا سی, بچو میں تھپڑ کھا کے آیا. اپنے بچے نو خوش ہو کے دس رہی کیا تواڈے پیو نو بہت بڑا رول ملیا جی. اچھا, امیتابھ بچن نے تھپڑ مارنے میں. ایک دن تو دی شوٹنگ نہیں سیگی, اچھا انہوں نے کہا اج کتوں تھپڑ کھاواں, ہم سائیں دی کندھ ٹپ کے ادھروں کھا لے. 50 کوس دور جب بچہ روتا ہے تو ماں کہتی ہے سو جا. گبر ماموں آ جائیں گے. ویسے مجھے نہیں لگتا کہ حقیقت میں ایسا ہوا ہوگا کہ کسی ماں نے کہا ہوگا کہ سو جا ورنہ گبر آ جائے گا. نہیں دہشت ہوندی سی کڑیے, ڈاکواں دی بڑی, سپ دی تے چور دی دہشت ہی تے ہوندی, اور تے چول ہے. سب سے جو گھٹیا کام ہے, جو سب سے بڑے جرائم میری نظر میں, ان میں ایک ڈکیتی بھی, اور اس وقت بہت زیادہ بڑھ گئی. ہمارے ملک میں آپ دیکھیے, لاہور میں خاص طور پہ, پنجاب میں اتنی زیادہ ڈکیتیاں نہیں تھیں, بہت کم ریشو ہو گئی تھی, اور کافی ایلیمنیٹ ہو چکے تھے جو ڈاکو تھے, یا تو وہ ان پریزن تھے یا مقابلوں میں مارے جا چکے تھے. صرف فیبرری کے لاسٹ دن 24 ڈاکے اس ایک دن میں پڑے, جو فروری کا آخری دن تھا, یہ 2022 کا, اور فروری میں 300 ڈاکے لاہور میں رجسٹر کیے گئے. اور یہ جو سنیچنگ ہے, لاہور کے اندر تقریباً 2.5 کروڑ مالیت کا سامان صرف موٹر سائیکل پر سنیچ کیا گیا. اب کراچی کے اب حالات لے لیں. بالکل, ابھی پچھلے دنوں طارق متین کے بھائی اطہر متین جو کہ جرنلسٹ ہی تھے, ان کو بھی ڈاکوؤں نے مار دیا. بہت شاندار شخصیت کے مالک, ہر آدمی ان کی تعریف کرتا ہے, اور انہوں نے بہت بہادری کا کام کیا. اور وہ ARY کا بھی حصہ رہے تھے, میرے کولیگ تھے, اور اتنے نفیس انسان, کبھی انہوں نے کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی, کبھی کسی کو ڈانٹا نہیں, اتنے گھل مل کے رہتے تھے. اور وہ شہید ہوئے ہیں. انہوں نے بہت بہادری کا ثبوت دیا کہ گاڑی ڈاکوں کے اوپر چڑھانے کی کوشش کی, اپنی کوشش میں وہ پورے ہو گئے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا ہی انشاءاللہ درجہ دیا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہوا کہ وہ مارا گیا, پکڑا گیا جو ڈاکو تھا, لیکن
ایسا نہیں ہونا چاہیے, عدالتوں کے ذریعے ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن جب یہ ہمارے محکموں کے خلاف بندوق نکال لیتے ہیں تو لحاظ نہیں کرنا چاہیے. بالکل. آپ امریکہ میں دیکھ لیں کہ اگر آپ پولیس کے سامنے اپنی گن کی طرف ہاتھ بھی لے کر جائیں تو وہ گولی مار دیتے ہیں. اگر آپ کو پولیس روڈ پر روکے اور آپ کوئی وائلیشن کر رہے ہیں ٹریفک کی, تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ 10 o'clock سٹیئرنگ کے اوپر رکھنے ہیں. اگر آپ کا ایک ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا تو اپنا فائر آرم ڈرا کر لیتے ہیں. تو میرے تو ہاتھ ہی نہیں ہے, مجھے کیا کریں گے, چپیڑے تو آپ گاڑی کیسے چلائیں گے وہاں؟ میں اپنے پاؤں کے ساتھ چلاتا ہوں. بولتا تو میرے پتا لگتا ٹھاکر, میں لگتا سالے دی فوٹو لگی تھی. اچھا ہارون, یہاں پہ ایک چیز ہمیں ریئلائز کرنی چاہیے کہ یہ جو نئی ویو آئی ہے کرائمز کی, ابھی ہماری پولیس یہ دیکھتی ہے کہ کون لوگ ہیں جو اس ایریا میں واردات کر سکتے ہیں. اگر آپ انہی کے درمیان میں رہیں گے تو آپ ان نئے کرمنلز, جو کہ نئی بہت سے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے نئے لوگ کرائمز کی طرف آ رہے ہیں, تو آپ ان کو تلاش نہیں کر پائیں گے اگر ان کو آپ پرانے پول میں تلاش. ابھی تو یہ ہو رہا ہے کہ کراچی کے اندر پہلے کچھ دن پہلے تک تو آپ اپنے گیٹ کے باہر تک لٹ جاتے تھے, لیکن گھر کے اندر آپ محفوظ تھے. اب جو فوٹیجز آئی ہیں وہ ڈاکو تو دروازے توڑ کے گھروں کے اندر گھس رہے ہیں. ہارون صاحب, اطہر متین نے جو کیا وہ کسی کی ہیلپ کر رہے تھے, وہ بڑی بہادری کا کام ہے. لیکن اگر ایسا واقعہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو کیا بالکل مزاحمت نہ کی جائے؟ پچھلے دنوں کراچی کے اندر ہی ایک دکاندار کو جب ایک ڈاکو لوٹنے لگا تو پیچھے سے ایک گاہک آیا, اس نے فوری طور پہ اس کو قابو کر لیا. تو آپ کو کم از کم زندگی میں اتنی ٹریننگ اپنے بچوں کو دینی چاہیے اور لینی چاہیے کہ اگر کوئی فائر آرم ڈرا کرے آپ کی طرف یا کچھ کرے تو آپ نے کیسے اس کا مقابلہ کرنا ہے. اگر تو وہ ہے ٹریننگ تو آپ بالکل مقابلہ کریں, لیکن اگر آپ نے اپنی جان کے اوپر اپنے پرس کو یا اپنے فون کو ترجیح دینی ہے تو یہ مت کریں. اچھا ویسے مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جتنے اسٹریٹ کرائمز بڑھ گئے ہیں اور اسٹریٹ کرمنلز نے جتنے لوگوں کو قتل کیا ہے یا شہید کیا ہے, جب یہ پکڑے جائیں تو ان کے اوپر بائی ڈیفالٹ قتل کی دفعہ بھی لگنی چاہیے. ان کے اوپر جو دفعہ لگتی ہے اس کی سزائیں کم نہیں ہیں. ہمارے قوانین میں جو پنشمنٹس ہیں وہ کم نہیں ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ پنشمنٹس ہوتی لوگوں کو نظر نہیں آ رہی ہیں, اس کی تشہیر نہیں ہو رہی. جیسے ہم جرم کی تو بہت تشہیر کرتے ہیں, لیکن جب جیسے قصور والا جو واقعہ تھا, جو ایک بچی کے ساتھ ایک درندہ صفت انسان نے درندگی کی, اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا, لیکن اس کی اتنی تشہیر نہیں ہوتی تاکہ ڈر بیٹھے. ایگزیکٹلی. اس وقت حکام کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کراچی کے خصوصاً, بالعموم تو پنجاب کے بھی, لیکن بالخصوص کراچی کے حالات بہت خراب ہیں. کالیا جی سرکار. کراچی دے حالات بہت ماڑے, کاکا لاہور شفٹ ہو جائیے. بھائی ہے ساری زندگی دی جمع پونجی ہے, کارتوس ہے میرے کو. مسالہ نہیں کارتوس جی جی گبر دیا دوائیاں نے دے 12 بجے میں آیا کارتوس کھانا ہے, رات کو سون لگا میں آیا کارتوس کھانا ہے. جن میرے کو کارتوس اس حساب نہ میں ادھے گھنٹے بعد کھانا. عمر نے مبارک نہیں دیتی تھی, کیوں؟ یہ تو گھر ڈکیتی ہوئی جناب. تو مبارک کس بات کی؟ بھائی ڈاکو جو پچھو لٹ کے لے آئے سی, جی جی, یہ تو گھر دے حالات ویکھ کے سب کچھ اتنے رکھ کے روندے ہوئے باہر چلے گئے. اور انہوں نے کمرے پھر کے دیکھے جڑی جڑی چیز نہیں نا وہ لٹن گئے.